मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में सबसे अहम सवाल ये करेंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है इसका नतीजा क्या निकलेगा। इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर तो मौजूद है लेकिन लफ्जी गोलाबारी भी हो रही है और इसके साथ आबनाए हुर्मुज के आबी हदूद पे कंट्रोल किसका होगा इसके लिए भी टग ऑफ वॉर जारी है। दोनों की तरफ से टैंकर्स पे बहरी जहाजों पे वेसल्स पे कंट्रोल करने का सिलसिला वो भी जारी है। साथ ही थोड़ी देर पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बयान भी दाग दिया है कि इस जुमे को मुज़ाकरात हो सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप तो पिछले एक हफ्ते से बार बार यही कह रहे हैं कि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात तो तब होंगे जब ईरान इसकी हामी भरेगा और अपने डेलीगेशन का ऐलान कर देगा। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार है, अब सिर्फ ईरान का इंतज़ार है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि असल रुकावट क्या है, कि असल रुकावट वो इक़दामात हैं जो अमेरिका की तरफ से किए गए ईरान के खिलाफ, या कुछ ईरान के अपने अंदर की सूरत हाल, या कुछ जमीनी हकाइक, या क्या ईरान के अंदर जो एक चेन ऑफ कमांड की डिसरप्शन है, या ईरान के अंदर एक इनडिसाइसिवनेस है, क्या ईरान की लीडरशिप के दरमियान कुछ ऐसी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं जिसकी बिना पे हतमी फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि मुज़ाकरात में जाया जाए या ना जाया जाए। क्या ये समझा जाए कि ईरान में हॉक्स प्रिवेल कर रहे हैं या तालिबान जैसे डव्स वो भी सामने आ सकते हैं दोबारा से मामलात को आगे बढ़ाने के लिए। क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान की सॉलिसी की या पाकिस्तान की मुआहिदा करवाने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं या अभी तक कामयाब रही हैं। क्या चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की ये तमाम मुमालिक नाकाम हो गए हैं ईरान अमेरिका मुआहिदा करवाने के हवाले से? कितने फीसद इम्कानात हैं कि इस रवां हफ्ते के अख्ताम तक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात दोबारा से हो जाएं? इस वक्त जो आलमी सतह पे एक तलातुम थी, जो एक जंगी सूरत हाल थी ईरान की जंग के हवाले से, वो तो नजर नहीं आती, लेकिन आलमी मुआशी मार्केट्स में, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जो बहरान है, जो तूफान है, वो अभी तक थमा नहीं है। और ये तभी थमेगा जब सीज फायर की जगह मुस्तकिल जंग का खात्मा होगा ईरान और अमेरिका के दरमियान और एक मुआहिदा तश्कील पा जाएगा। इन्हीं अहम सवालात के जवाब आज आप तक पहुंचाएंगे और प्रोग्राम में सबसे पहले हम सवाल करेंगे। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार निसार मेहदी साहिब मेरे साथ मौजूद हैं। निसार मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। आपका जबरदस्त एनालिसिस दरकार है मुझे समेत हम तमाम लोगों को। बताइए कि असल रुकावट कहाँ पे आ रही है? क्या असल रुकावट ईरान के अंदर से है या असल रुकावट अमेरिका के इकदामात की है? प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार फिर कह रहे हैं कि जुमे को मुज़ाकरात हो सकते हैं। क्या वाकई हो सकते हैं? आपको होते हुए नजर आते हैं? वालेकुम सलाम गरीदा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मुज़ाकरात में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं। उनके जो बयानात हैं, जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो इस मुज़ाकरात को होने से रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। ईरानी अमेरिका की शराइत पर मुज़ाकरात में नहीं आएंगे। वो जंग जो उन्होंने 40 दिन लड़ी है और उसमें उनको कामयाबी मिली है, और ट्रंप किसी भी अपने हदफ में कामयाब नहीं हुआ तो वो उसको मुज़ाकरात की टेबल में शिकस्त में तब्दील नहीं होने देंगे। वो इस मीटिंग के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलूबा अहदाफात और अपने मकासद को हासिल करना चाहते हैं, और वही ट्रंप की ख्वाहिश है कि वो अपनी शिकस्त को जो उसको हासिल हुई है वो उसको किसी भी तरीके से मुज़ाकरात की टेबल में अपनी फतह में तब्दील कर सके, जिसके इम्कानात कम नज़र आते हैं। ट्रंप ने, आपने ख़ुद कहा कि कई दफ़ा ऐलान किया कि जो है वो जंग के हवाले से कि अब जो है मीटिंग होने जा रही है, अब मीटिंग होने जा रही है, लेकिन मीटिंग में सबसे अहम फरीक ईरान है, ट्रंप नहीं है। ट्रंप ईरान की कंडीशंस पे जब आएगा तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। देखें, हमारे फील्ड मार्शल साहब ईरान गए और ईरान ने उनको गुड गेस्चर देते हुए हमें दिखा कि फौरी तौर पर उस आबना हुर्मुज को जो उन्होंने बंद कर दिया था उसको फ्रीली ओपन करने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ट्रंप साहब ने जब शुक्रिया अदा किया ईरान का, अगली पोस्ट में उन्होंने शुक्रिया अदा किया फील्ड मार्शल साहब का, वजीर आजम साहब का इस कॉपरेशन में, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड जो है वो वहाँ पे जारी रखेगा,
امریکہ ان کے ویسلز پہ اٹیک کرنے لگا، اور دوسری جانب اس نے کہا کہ وہ انریچمنٹ بھی جو یورینیم انریچڈ ہے وہ اپنے پاس امریکہ لے کے جائے گا۔ تو وہ ایسے فالتو بیانات اور مطالبات کے ذریعے ہم مذاکرات میں کیسے آگے بڑھتے ہوئے کسی ملک کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی عوام اپنی رہبر کی شہادت برداشت کر چکی ہے، اپنے افواج کی شہادت برداشت کر چکی ہے، ان کے 1,25,000 گھر تہس نہس ہو چکے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ مذاکرات کے لیے پریشان بھی نہیں ہیں۔ مذاکرات کی پریشانی امریکہ اور یورپ کو زیادہ ہے بنسبت ایران کے۔ ہاں البتہ ایران کی جو اب تک ہمیں پالیسی دکھتی ہے وہ چاہتا ہے کہ مذاکراتی عمل کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ دیکھیں لبنان پہ سیز فائر کا اعلان ہو گیا، پھر اس کے بعد سیز فائر نہیں ہوا، پھر فیلڈ مارشل صاحب اس میں انوالو ہوئے اور وہ سیز فائر کروایا امریکہ سے۔ یعنی امریکہ پہلے دن سے جن کنڈیشن کو اس نے ایکسیپٹ کیا تھا وہ اس پہ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وینس صاحب جو ہیں وہ اپنے پریزیڈنٹ کی بجائے وہ نیتن یاہو کو رپورٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ میں نے سب سے پہلا فون جو ہے وہ نیتن یاہو کو کیا، نیتن یاہو نے اعتراف کیا اس بات کا۔ تو ایسی صورت میں امریکہ جو ڈیلیگیشن ہے جس میں 2 اسرائیلی ایجنٹ موجود ہیں، جس میں کشنر اور آپ کا وٹکوف ہیں، اس کے ساتھ وینس کے بارے میں امید تھی کہ وہ کوئی نیوٹرل آدمی، وہ بھی رپورٹنگ ٹو نیتن یاہو ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں مذاکرات کی اندر امریکہ کے مفاد سے زیادہ اسرائیلی مفاد زیادہ نظر آتا ہے۔ تو امریکہ کو اپنے فرسٹ امریکن فرسٹ کے نعرے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور پاکستان نے جو اس کو ایک اچھا وے آؤٹ دیا تھا، پاکستان نے ایک اچھی اپارچونٹی پرووائڈ کری ہے۔ اور دیکھیں 40 سال بعد 2 مخالف گروپوں کو پاکستان نے پہلی بار براہ راست بٹھا دی، یہ پاکستان کی سکسیس ہے۔ اور بہرحال ہمیں یہ دکھتا ہے کہ ایرانیوں کا پاکستان پہ اعتماد بھی بہت زیادہ ہے، تو اس اعتماد کو امریکنز کو چاہیے وہ ٹھیس نہ پہنچائیں، اور پاکستان جو ایک اچھی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب جو اس پیس پروسیس کو آگے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو آگے بڑھنے دیں اور اس کو خرابی کی طرف نہ لے کے جائیں، ورنہ دنیا میں ویسے ہی مہنگائی بہت ہے، بدامنی بہت ہے۔ دیکھیں ایران پہ ابھی میں نے آج چیزیں چیک کری ہیں، ان کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی اور ویب سائٹ پہ بھی کچھ لوگوں سے بات بھی کری ہے، تو ان کی 80% جو اس وقت وہاں پہ جو چیزیں ٹرانزٹ ہو رہی ہیں وہ چائنا کے لیے ہو رہی ہیں، تو چائنا تک تو ان کی شپمنٹ جاری ہیں۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ امریکی جریدے نے یہ انکشاف کیا ہے کہ آج بھی 34 ویسلز جو ہیں ایران کے وہ امریکن بلاکیڈ کو توڑتے ہوئے نکل گئے ہیں۔ تو امریکہ میں یہ جرات نہیں ہے کہ وہ چائنا کی جو شپمنٹس ہیں ان کو روکے ایران جانے کے لیے یا ایران سے آنے کے لیے، کیونکہ چائنا نے دھمکی دے چکا ہے پہلے ہی کہ اگر ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا تو یہ پھر ایک براہ راست ہمارے انٹرسٹ پہ حملہ ہوگا۔ تو امریکن جو اگر 20% چیزیں روکنا بھی چاہتے ہیں تو اس میں بھی اگر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تو ان کو چاہیے وہ پہلے مرحلے پہ بلاکیڈ ختم کریں، ان کے ویسلز کو چھوڑیں، تاکہ پاکستان جو ایک اچھا نیگوشیٹر کے طور پہ رول ادا کر رہا ہے، اسلام آباد پیس ٹاک کے نے ایک اچھا انوائرمنٹ فراہم کیا پوری دنیا کو، وہ فراہم ہو سکے اور دنیا اس جنگ کے ماحول سے آگے بڑھے۔ کیا نثار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بلاکیڈ ایک ڈیڈ لاک پوائنٹ ہو جائے گا جو امریکن بلاکیڈ ہے، اس کو کھولنا، اس کو ختم کرنا؟ کیونکہ آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ کہا ہے کہ جمعے کو مذاکرات ہو رہے ہیں، ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی امریکہ اپنا بلاکیڈ نہیں ہٹائے گا، تو اگر ایران اس بات پہ اصرار کر رہا ہے کہ بلاکیڈ کو ہٹائیں تبھی ہم ڈیلیگیشن بھیجیں گے، تو کیا یہ ایک بریکنگ پوائنٹ ہو جائے گا؟ پھر تو ایک ڈیڈ لاک کی اسٹیل میٹ کی صورتحال برقرار رہے گی، اور کیا واقعی یہ امریکن بلاکیڈ کا مسئلہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر جو کچھ ہاکس ہیں جو ذرا کنزرویٹوز ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں ایران کو کہیں سرنڈر کرتے ہوئے تاثر نہ دیا جائے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر ہاکس ورسز ڈوز ان کا بھی کچھ پرابلم ہے؟ پھر خاص طور پہ کل جس طرح سے عطا طاہر صاحب نے ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ تمام کا تمام ایران کو ایڈریس کر کے تھا، اس میں کہیں امریکہ کے حوالے سے بات نہیں کی گئی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب سے پاکستان پیس ایفرٹس کر رہا ہے یا پیس ٹاکس ہو رہی ہیں، پہلی بار کسی حکومتی شخصیت نے کوئی اپڈیٹ فراہم کی، ورنہ پاکستان کی حکومت تو بالکل انہوں نے زبانوں کو تالے لگا لیے تھے۔ تو یہ کتنا اہم تھا، اور اس سارے سوال کا جواب مجھے آپ سے درکار ہے۔ دیکھیے غریدہ صاحبہ، ایران کے اندر جو ہمیں معلومات ملتی ہیں، وہاں پہ جو صحافی موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایرانی عوام ایک مکمل جنگ چاہتی ہے، اور جس طرح لوگ شاہراہوں پر موجود ہیں وہ ان مذاکرات کو قبول کرنے کے لیے اس انداز سے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے اور دوبارہ جو جنگ ایران پہ 9 مہینے کے اندر 2 دفعہ مسلط کی گئی ہے مذاکرات کے نام پر، اس جنگ کا منطقی انجام ہو۔ دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کے پاس اس وقت جو ہے اسٹاک پائل موجود نہیں ہے بڑے پیمانے پر، وہ ایک لمبی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، وہ جن آبجیکٹیو کے ساتھ وہ ایران پہ حملہ آور ہوا تھا، ریجیم چینج کرنے کے، ان کے انریچمنٹ پروگرام کو ختم کرنے کے، ان کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنے کے، وہاں پہ جو عوامی بغاوت کی امید کے ساتھ، وہ سارے کے سارے اس کے آبجیکٹیوز ناکام ہوئے ہیں۔
تو امریکہ اس وقت تک یعنی 39 days of war امریکہ ایران سے کچھ نہیں لے سکا, ایک کنونشنل یا ایک ایگریشن جو اس نے اس پہ مسلط کیا تھا, جارحیت جو مسلط کری تھی. اب امریکہ یہی چیزیں سیز فائر کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا مذاکرات کے نام پر, لیکن وہ مذاکرات میں پری کنڈیشن کے ساتھ آ رہا ہے. دیکھیں جس طرح فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے اور ایران نے ان کے آنے کے موقع پر وہ آبنہ ہرمز جسے وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے, انہوں نے فوری طور پر عراقچی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا کہ ہم اس کو سب کے لیے کھول رہے ہیں مکمل طور پہ, صرف یہ کہ وہ وہاں پہ ملٹری ویسل دیا, ملٹری شپس نہیں جا سکتے. اس کا جواب 1 منٹ میں ٹرمپ نے مبارکباد شکریہ کے ساتھ دیا اور 4 گھنٹے بعد دیا کہ ہم ایران کا بلاکڈ جاری رکھیں گے, ایران کے جو ہے وہ جہازوں کو نہیں جانے دیں گے, ایران کے اوپر جو ہے وہ ہماری تمام چیزیں جاری رہیں گی. تو بھائی آپ جب ایران ایک اچھا گیسچر دے رہا ہے اور فیلڈ مارشل صاحب اس کے لیے ایک ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں, تو امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اپنی فورس ڈیمانڈ کے ذریعے. جب آپ اپنی طاقت کے ذریعے ایران سے مطالبات نہیں منا سکے, وہاں پر کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکے, تو آپ ٹیبل پہ بھی نہیں کر سکتے. ایرانی اچھے نیگوشیٹر ہیں اور وہ ایک فل اپنے پاور کے ساتھ یہاں پر آئے تھے. اور دیکھیں میں خود حیران تھا, میرے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ وہ اس سے پہلے 40 سال تک ایران امریکہ کے ساتھ براہ راست نہیں بالواسطہ مذاکرات کرتا رہا ہے, لیکن انہوں نے پاکستان کی نیگوسیشن کو, پاکستان کی جو میڈیشن اس کو اتنی اہمیت دی کہ وہ براہ راست مذاکرات پر تیار ہوئے, بیٹھے, اور انہوں نے اپنا ہائی پروفائل ڈیلیگیشن جو موسٹ پاورفل ڈیلیگیشن کہتے ہیں ایران کی تاریخ کا, اس کو بھیجا. لیکن یہاں پر وینس کے پاس پاور ہی نہیں تھی. وہ 25 دفعہ تو اس نے فون پہ بات کری ہے, وہ ٹرمپ سے بات کر رہا ہے یا کشنر سے بات کر رہا ہے یا اپنا نیتن یاہو سے بات کر رہا ہے, یہی کلیئر نہیں. تو ٹرمپ کو چاہیے وہ اپنا پاورفل ڈیلیگیشن بھیجے اور پاکستان کو یہ موقع دے کہ جو وہ پاکستان پیس کے لیے کام کر رہا ہے وہ ہو سکے. آپ ایک طرف گن رکھیں گے سر کے اوپر اور دوسری جانب چاہیں گے کہ مذاکرات ہوں, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ امریکن میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کہ وہاں پہ ہارڈ لائنرز ہیں جو نہیں چاہ رہے کہ مذاکرات ہوں. دیکھیں ہارڈ لائنرز میں تو ٹاپ کا ہارڈ لائنر جو ہے وہ اپنا باقر کالباف آپ کے مذاکرات کے اس عمل کو لیڈ کر رہا ہے. باقر کالباف سے بڑا ہارڈ لائنر تو کوئی بھی نہیں ہے جو اس وقت پورے ڈیلیگیشن کا حصہ بنا ہوا ہے. تو وینس کو امپاور کرنا پڑے گا اور وڈکاف اور کشنر کو ہٹانا پڑے گا, تو مذاکرات سکسیسفل ہو سکتے ہیں. اور پاکستان کو یہ جو دنیا کو ایک کامیابی پاکستان دلانا چاہتا ہے, پاکستان جو دنیا کو امن کی نوید دینا چاہتا ہے, وہ اسی صورت ممکن ہے کہ امریکنز کو اور ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹرمپ کے بند کروا دیں اور ٹرمپ کو بولیں کہ بھائی آپ خاموش بیٹھو, کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے جو امن کی بات چلتی ہے وہ رک جاتی ہے, کیونکہ اس کی احمقانہ حرکتیں اور اس کی ڈیسپریٹنیس جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی ہے. تو اس لیے ٹرمپ کو کچھ عرصے خاموش رہنا پڑے گا اور جو پاورفل لوگ ہیں ان کو بھیجیں جو حقیقتاً نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ان کو فوری طور پر ایران نے جیسے آفر کری تھی آبنہ ہرمز کھولنے کی, وہاں سے یہ بات آنی چاہیے, اور ادھر امریکہ کو ایران کا بلاکیڈ ختم کر کے ان کے جو ویسل کو انہوں نے جو آکوپائی کیا ہوا ہے, یہ اس کو قبضہ لیا ہوا ہے, اس کو فوری چھوڑنا پڑے گا. رائٹ, بہت بہت شکریہ سید نثار مہدی صاحب, بہت زبردست اپنا انالیسس دے رہے تھے اور ساتھ میں کچھ اہم کی بات بھی کر رہے تھے جو ناممکنات لگتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیں یا ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروا دیا جائے, لیکن بات بالکل درست ہے کہ جب تک اس قسم کے بیانات آنا بند نہیں ہوں گے, ایران جنگ کا بحران یا اس بحران میں سے کوئی حل نکلنا مشکل ہی نظر آتا ہے. لیٹس کیپ دا فنگرز کراسڈ اینڈ لیٹس ہوپ کہ اس ہفتے کے اختتام تک مذاکرات ریزیوم ہو سکیں. ایک بریک کا وقت ہوا پروگرام میں, لیٹس ٹیک اے شارٹ اینڈ کوئک بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں اسی مدعے کے حوالے سے مزید سوالات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. اور عوام ایک تھے, ایک ہیں اور ایک رہیں گے. پاکستان اور عوام ایک تھے, ایک ہیں اور ایک رہیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور اب پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں حذیفہ رحمان صاحب, فیڈرل اسٹیٹ منسٹر ہیں, اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب, وکیل ہیں, بانی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. فرسٹ کوشچن ٹو یو حذیفہ رحمان صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھوڑی دیر پہلے اعلان کیا ہے کہ جمعے کو مذاکرات ہو سکتے ہیں. کیا واقعی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کی جو کوشش ہے ایران امریکہ ثالثی کروانے کی, معاہدہ کروانے کی, خدا نخواستہ ناکام ہو گئی؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے مس خرید فاروقی صاحبہ. ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ترین موضوع پر حکومت کا موقف جاننے کے لیے کیا. گزارشات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو علم ہے ماشاءاللہ, آپ خود بھی جو لاسٹ ڈائلاگ ہوئے اس کو آپ نے بڑے قریب سے
हुज़ैफा साहिब, आपकी ऑडियो मेरे पास नहीं आ रही है, आपको रिकनेक्ट करते हैं, आपका कनेक्शन रिकनेक्ट करते हैं। कोशिश कीजिए कि हुज़ैफा साहिब के फ़ोन कॉल पे ले लें, ऑडियो या वीडियो उनकी जो है आती रहे ज़ूम के ज़रिए। फैसल चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिश खुदा न ख़ास्ता क्या नाकाम हो गई ईरान-अमेरिका के दरमियान, या ये अभी भी दोबारा से रीइग्निट हो सकती है? प्रेज़िडेंट ट्रम्प जो कह रहे हैं कि जुमे को मुज़ाकरात होंगे, क्या हो सकते हैं? बिकॉज़ मुज़ाकरात तो तब तक नहीं होंगे ना जब तक ईरान पार्टी अपना डेलीगेशन अनाउंस ना कर दे। व्हाट डू यू सी? देखिए, ये एक बड़ा अपहिल टास्क है जो पाकिस्तान ने अपने ज़िम्मे लिया है, क्योंकि हॉस्टाइल नेशंस हैं दोनों, बहुत अरसे से एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। और जो थर्ड पार्टी नेगोशिएशंस होती हैं उसमें फिर जो एक रोलर कोस्टर्स होते हैं, चीज़ें क्लैरिटी के साथ उस तरह से नहीं होती। बहरहाल ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि जब तक ईरान एग्री नहीं होगा तो दोनों फ्रीकैन एग्री होंगे तो ही वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे। पाकिस्तान का जो रोल इस सारे सिलसिले में रहा है वो तो काबिल तारीफ़ है। वो तो पूरे रीजन के लिए भी बहुत ही एक ऐसा काम है जो कि पहले कभी किसी ने नहीं किया। तो जितना हम इस के लिए कोशिश कर रहे हैं वो दुनिया में अमल लाने के लिए, क्योंकि ईरान अमेरिका की जंग जो है वो सिर्फ दो मुल्कों की जंग तो नहीं है। इसराइल के डेफिनेटली अमेरिका और इसराइल के मफादात एक हैं, वो चाहे जिस मर्जी पार्टी की हुकूमत आ जाए, वहाँ पे ये जो मामलात हैं पॉलिटिकली इजराइलियंस का बड़ा वहाँ पे एक कंट्रोल है, जिसकी वजह से उनकी जो मैं समझता हूँ कि जो बैन अल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं वो तो वॉर क्रिमिनल्स हैं जो उनके हेड ऑफ द स्टेट है। और उसने जिस तरह से बच्चों को, औरतों को, मर्दों को हिट किया है अपनी, उन्होंने तो बिल्कुल ही किसी किस्म की जो एक बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको तो नहीं रखा है सामने। कल उम्मीद करते हैं कि ये जो जैसे दिया है, ज़ाहिर है ईरान की एक स्टेटेड पोजीशन है, और ये भी एक बात है कि जो आपने शुरू में की कि जो हार्ड लाइनर्स हैं वो भी एक हर किसी की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना जी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी एड्रेस करना होता है। और ये चीज़ें कोई मेरे लिए फ्रैंकली स्पीकिंग अनएक्सपेक्टेड नहीं है, दो कि ये जितनी जल्दी हो जाए वो बेहतर है, क्योंकि हम सफ़र बहुत कर रहे हैं, ख़ासकर पिंडी इस्लामाबाद के शहरी। आप देखिए ना, आज भी हम अपने अपने घरों से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, और फिर रोज़गार नहीं है, अदालतें बंद हैं। मेरे लिए तो मेरा तो रोज़गारी अदालतों से वाबस्ता है। मार्केट्स नहीं ओपन है, स्कूल जो हैं उनकी कोई आप श्योर नहीं है। तो एक बतौर शहरी भी बड़ी परेशानी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत की कम्युनिकेशन नहीं है। और एक और बात मैं समझता हूँ कि जो तारड़ साहब का ट्वीट आया है, मेरे ख्याल में ये गैर मोहतात ट्वीट था। जब आप सालिस होते हैं तो फिर आपको दोनों तरफ़ैन की बात को बड़ा इस तरह से रखना पड़ता है, मुबहम रखना पड़ता है, और हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इस मुज़ाकरात में दुम चले हैं किसी अमेरिका के, क्योंकि इससे कोई हमारी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा नहीं होता। तो आपको ये ऐसा तासुर क्यों मिला हुकूमत की किसी ट्वीट से कि हम दुम छल्ले हैं अमेरिका के? लेकिन इसका हुज़ैफा रहमान साहब से मैं जवाब लूँगी। जो ज़िक्र आपने किया है ना इस्लामाबाद पिंडी के बंद होने का, इससे वाक़ई अवाम को बड़ी मुसीबत हो रही है, बड़ी तकलीफ़ में। और प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने कह दिया है कि जुमे को मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अब एक मफ़रूज़ा तो है, अब एक तवक्को तो है। तो इस तवक्को, इस उम्मीद पे अब लगता है कि इस हफ़्ते के एंड तक तो इस्लामाबाद पिंडी नहीं खुलेगा, फैसल साहब? जी, होपफुली खुल जाना चाहिए जी। देखिए, हम तो दुआ करते हैं इस इन मुज़ाकरात की कामयाबी के भी, क्योंकि जंग लगे तब भी हमारा नुकसान है जी, और जंग की टॉक्स हो रही हैं तब भी हम सफ़र कर रहे हैं। तो रीजन सफ़र कर रहा है। देखें ना, गल्फ़ पूरा पाकिस्तान सा जो है मामला, अमेरिकन जो हैं वो इस वक़्त उनकी जो गुफ्तगू का अंदाज़ है वो प्रेज़िडेंट ट्रम्प का अंदाज़ हमेशा से ऐसे रहा है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैंने पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट देखे हैं जो बड़े वो जिसे आप कहते हैं ना लूज माउथ हैं, और वो जो दिल आता है वो कह देते हैं, हालांकि वो बड़े इलॉक्वेंट होते हैं। ठीक, ठीक, अमेरिकन ठीक, जो अहदेदारान होते हैं ठीक। उनको ज़बान आपने बयान पे आपने जो बड़ा अबूर सवालात रेज़ हासिल किए हैं होता ना, है। उन सवालात के जवाब ज़रा हुज़ैफा रहमान साहब से लेते हैं। हुज़ैफा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
جی جی بالکل آ رہی ہے جی، لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. میری آواز تو پہلے بھی آپ کو آ رہی تھی, آپ کی آواز کا ہماری طرف کوئی پرابلم تھا. ایک تو سوال میرا وہی ہے جو پہلے میں نے آپ سے کیا تھا, اور اب جی فیصل صاحب نے بھی 2-3 سوالات, تو ان کا بھی ذرا جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی ٹویٹ سے, آپ کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ حکومت دم چھلا بن گئی امریکہ کا, اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. اور یہ کب تک پھر اسلام آباد پنڈی بند رہے گا, اس کا بھی جواب ساتھ ہی دے دیجیے گا. جی بہت شکریہ امید غریدہ فاروقی صاحبہ, آپ نے اس حساس موضوع پر حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. میں آپ کا مشکور ہوں. میں بالکل اپنی گفتگو وہیں سے شروع کرتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ نے خود بھی ماشاءاللہ جو مذاکرات کا پہلا دور تھا بڑے بھرپور طریقے سے کور بھی کیا, اور آپ بہت ساری چیزوں کے آئی وٹنس بھی رہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر حکومت کسی معاملے پہ موقف نہ دے تو ہماری جو اپوزیشن کے دوست ہیں اور صحافی دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کم از کم محتاط انداز میں بتا تو سکتی ہے کہ چل کیا رہا ہے, اور اگر حکومت کوئی موقف دے دے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ حکومت کسی کی دم چلا ہے, یا حکومت جو ہے وہ اس میں ایک میزبان ہے یا میڈیٹر ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ نہ ہم ایران کی سائڈ لے سکتے ہیں مذاکراتی عمل کے دوران, نہ ہم امریکہ کی سائڈ لے سکتے ہیں. ہم دونوں مہمانوں کو باعزت طریقے سے اسلام آباد میں ایک اچھے جو ہے مذاکرات کا ماحول مہیا کر سکتے ہیں, جو ہم نے پہلے بھی کیا اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن چونکہ ظاہر ہے ہمارا یہ بھی کام ہے کہ جہاں پر مذاکرات جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوں اس سلسلے کو آگے بڑھائے, اور اگر کسی فریق کے حوالے سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہو تو اس کو کم از کم بتائیں ضرور. ظاہر ہے ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتے, اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو موقف دیا وہ بالکل حکومت پاکستان کا موقف تھا, اور ظاہر ہے وہ حکومت کے چیف اسپوکس پرسن ہے. وزیر اطلاعات کا کام ہوتا ہے کہ جو ایک آفیشیل ورژن ہو گورنمنٹ کا وہ سامنے لایا جائے, اور آپ نے دیکھا کہ اس ورژن کے بعد لوگوں کے اندر جو ہے باقاعدہ جب آپ معلومات کو روک لیتے ہیں تو ہر بندہ اپنے طریقے سے اس کو پرزیوم کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کوئی معلومات جو ہے اس انداز میں, غلط انداز میں جو ہے وہ نہیں گئی. اب جو آپ نے کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ آیا کہ ہم جمعے کو مذاکرات کا آغاز کریں گے, دیکھیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں, یا تو ہم نے دونوں فریقین کو باؤنڈ کیا ہوا ہوتا. ہم تو اس میں ثالث ہیں اور اس میں ایک میزبان کا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر ایران اور امریکہ اکٹھے ہوں گے اسلام آباد, جو کہ ہماری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ ہم دونوں فریقین کو اکٹھا کریں, اس ماحول فراہم کریں تاکہ جو مذاکراتی عمل رکا تھا وہیں سے شروع ہو جائے. اور ظاہر ہے ہم اس میں بھی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ یہ بار بار تعطل کا شکار کیوں ہو رہا ہے, یا ایران کی طرف سے کوئی ریزنمنٹ آ رہی ہے یا امریکہ کی طرف سے. لامحالہ 50 سال کا ایک دونوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے, اس کو اگر آپ پاکستان اپنی کوششوں سے اپنے دوست ممالک کی سپورٹ سے قریب لایا ہے تو لامحالہ 2 4 5 سیشنز تو مذاکرات کے ایک روٹین پریکٹس ہے. یعنی پوری جنریشن دونوں ممالک کی جو سیاسی کمیونٹی ہے وہ انہوں نے اپنی فالوورز میں یہ بات ڈالی ہے کہ ایران کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ امریکیوں کو پتہ ہے, یعنی ریپبلکن اس حوالے سے ایک نظریہ رکھتے ہیں, اسی طریقے سے جو ایرانیز ہیں وہ امریکیوں کے حوالے سے ایک نظریہ رکھتے ہیں. تو اگر پاکستان جو ہے وہ 50 سال کی غلط فہمی کو جو ہے وہ 50 دن میں بھی دور کروا دے تو یہ بہت چھوٹی بات ہوگی, چھوٹا ٹائم ہوگا اور بہت بڑی بات ہوگی. اور یہاں تو پھر بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ چیزیں ظاہر ہے امریکہ 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے, 21 گھنٹے کی پوری ایک اگر ڈائریکٹ فلائٹ بھی کریں تو 18 19 20 21 گھنٹے کی فلائٹ ہے. ایران ہماری ظاہر بغل میں ہے, ایران کے ساتھ ظاہر زیادتی بھی ہوئی ہے, اور جس طرح کارپیٹ بمبنگ ہوئی جو نقصان ہوا, تو اس میں ظاہر ہم کوئی اپنا موقف سامنے رکھ نہیں سکتے. اگر ہم موقف رکھیں گے, جب ہمیں رکھنا پڑے گا تو ہم نے رکھا بھی. جب آیت اللہ خامنہ ای دوم جب شہید ہوئے تو سب سے پہلے پاکستان نے وزیر اعظم صاحب نے حذیفہ صاحب خبر کیا ہے کہ کیا پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے ایران نے, پاکستان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ میں ہے ایران, ڈیلیگیشن اناؤنس ہو سکتا ہے ایران کا, کب تک ہو میں خبر آپ کو دے دیتا ہوں. جی میں آپ کو جی بالکل مس غریدہ, میں آپ کو خبر اس لیے دینا ضروری سمجھوں گا کیونکہ اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا کیا کھائے گا, اگر آپ لوگوں کو خبر ہی نہیں دیں گے تو ظاہر اسکرین از آل اباؤٹ نیوز اینڈ ویژول. تو میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ پاکستان اپنی جو ہے انٹائرنگ ایفرٹس کو جاری رکھے ہوئے, اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ایک خواب ہے گلوبل پیس کو قائم کرنے کا, انشاءاللہ وہ قائم ہوگا, اور دونوں ممالک کو دوبارہ سے ہم اسلام آباد بٹھانے کے لیے پوری طریقے سے کوشاں ہیں. اور اس حوالے سے ظاہر ہے حتمی طور پر جب دونوں ممالک تیار ہو جائیں گے تو آپ دوستوں کے سامنے رکھ دیں گے, لیکن ہم پوری اپنی کوشش کیے ہوئے ہیں. صاحب آپ خود بھی صحافی رہے ہیں, آپ نے یہ خبر اور تو نہیں وزیر دی نا, اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل مایوس نہیں بیان دیا. یہ خبر نہیں ہے, روایتی سیاسی بیان ہے یہ کہ پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہے اور دونوں میں سے جب رابطہ ہوگا. یہ بتائیے کہ کیا اس ہفتے کے اینڈ تک ہو سکتے ہیں مذاکرات, کتنی پاسبلٹی ہے, 50% یا مور دین 50 یا لیس دین 50؟ جی
میں اس میں گزارش کرتا ہوں غریزہ، چونکہ آپ خود ایک انتہائی، میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، ایک ذمہ دار صحافی ہیں، اور جب اسٹیٹ کا معاملہ آتا ہے تو آپ سب سے زیادہ محتاط نظر آتی ہیں. میں اس میں صرف اور صرف حتمی باتیں نہیں کر رہا کہ ہم نے جو ہم 100% شیور ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیورنگ دس ویک جو ہے مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم دونوں فریقین کو میز پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. وی آر 100% شیور، اور ذرا امید پر دنیا قائم ہے. لیکن حتمی بات جو ہے کسی ملک میں کنوے بھی کی ہے تھرو ڈپلومیٹک چینل، تو وہ ظاہر آپ بھی نہیں چاہیں گی کہ میں یہاں بیٹھ کر کروں، اور اس سے ظاہر جو گلوبل پیس قائم ہونے کا امکان ہے وہ ظاہر معدوم ہو جائے. رائٹ. ایک بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک، اور اس کے بعد کچھ مزید سوالات بھی کرتے ہیں. پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود تو ہیں ہی حذیفہ رحمان جو کہ فیڈرل اسٹیٹ منسٹر ہیں. اس کے علاوہ جوائن کیا ہے سینئر ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب نے. بریگیڈیئر مسعود صاحب، اس وقت آپ سے میرا سوال ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو مذاکرات ہو سکتے ہیں، کس بنیاد پہ وہ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ امریکہ تو مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اصل انتظار تو ایران کا ہے، اور جب تک ایران اپنے ڈیلیگیشن کی اناؤنسمنٹ نہ کر دے، جو کہ لگ نہیں رہا کہ وہ اس ہفتے تک غالباً کرے، تو آپ کو حالات کے آپ کو کتنے امکانات نظر آتے ہیں کہ اس ہفتے کے اینڈ تک، ویکینڈ تک مذاکرات ریزیوم ہو سکے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں جو بیک چینل جو رابطے ہوئے ہوں گے تو اس کے بعد سے انہوں نے ایسا یہ کلیم کیا ہے. اور ویسے بھی حالات دیکھیں، دونوں جو کنٹریز ہیں دے ڈائرلی نیڈ ایگریمنٹ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے دونوں کے لیے مشکلات ہیں. اسپیشلی اب ایران کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ جو مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ جو بلاکیڈ کر دیا ہے تو اس بلاکیڈ سے، اور بلاکیڈ بھی پیچھے آ کے کر دیا ہے گلف آف عمان سے، انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اس کو سارا کو بیسکلی سیل کر دیا ہے. سو دیٹ مینس ایک $500 ملین کا لاس سے فار دی اکنامک ریونیو یا وہ جنریٹ کر رہے تھے تھرو دی سیل آف آئل. سو وہ بھی نقصان ہے. $270 بلین کا پہلے سے نقصان ہوا ہے، وہ کلیم کر رہے ہیں. اور اوپر سے 3600 سینکشنز لگے ہوئے ایران کے اوپر. سو مشکلات ہیں. آلدو دے آر ویری ڈیٹرمنڈ، لیکن وہ چاہیں گے کہ اس سے نکلیں. ایٹ دی سیم ٹائم ٹرمپ بھی لوکنگ فار اے سیف ایگزٹ، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں آف ریم انہوں نے کوشش کی ہے، ایک نیریٹو وہ بلڈ بھی کر رہا ہے کہ میں پریویل کر رہا ہوں، اور پھر دیر فور کہ ہم نے بلاکیڈ بھی کر دیا، وی آر ان اے پوزیشن ٹو ڈکٹیٹ، یا پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. سو لائکلی یہ ہے، کیونکہ اب انہوں نے ریئلائز بھی کر لیا. پھر اوپر سے آپ دیکھیں کہ آج جو الجزیرہ میں بریگیڈیئر جنرل کیمٹ نے جس طرح بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ پاکستان کو کبھی ریفیوز نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے کہا اتنی ٹرمپ کی وہ ٹرسٹ ہے پاکستان کے اوپر. سو میرے خیال میں پاکستان ہیز ارنڈ دیٹ ٹرسٹ، اسلام آباد ہیز بیکم اے کیپٹل آف ہوپ. اور میرے خیال میں لائکلی ہوں گے، کیونکہ ابھی سب اس لیول پہ آ چکے ہیں. سو دیرفور چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اسی ہفتے میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بیک چینل سے ان کو کنوے کی گئی. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ ٹیکس می بیک ٹو دا کوسچن حذیفہ رحمان صاحب، جو اس سے پہلے ایڈوکیٹ فیصل بھی کہہ رہے تھے کہ کیا آپ مستقل اسلام آباد راولپنڈی بند رکھیں گے، یا درمیان میں کھول سکتے ہیں، یا عوام تکلیف کا سامنا ہی کرتے رہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ مس غریدہ. میں آپ کو گوش گزار کر دوں. ایکچولی جب اس لیول کے آپ کو پتا ہے کہ ڈیلیگیٹس آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ لیول کے، اور ظاہر ہے جب آلریڈی ان کے ملک میں ایک ٹینشن موجود ہو، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل کا ماضی میں کس حد تک جو ہے ایک ناسٹی رول رہا ہے، ایسی صورتحال میں ہم بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ کسی بھی طریقے کا پاکستان میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ایون کہ اسلام آباد کے 30 یا 40 یا 50 کلو کے ریڈیس میں بھی ہو. تو اس حوالے سے ظاہر ہے جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی اپنی ایک سیکورٹی ہے، اور ایران کے حوالے سے ظاہر ہے ہم نے خود بہت محتاط رہے کہ ہم نے اگر کسی کو اپنے ملک میں میزبانی کے لیے بلایا ہے تو مہمان نوازی اپنی یعنی میزبانی میں ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں تو کوئی سیکورٹی لیپس نہ ہو. اس حوالے سے ظاہر ہے ہمیں اندازہ ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں کو، ایون کہ جو فیڈرل منسٹرز ہیں، انہیں تکلیف کا سامنا ہے. منسٹر انکلیو میں آج میری وائف نے کہیں جانا تھا تو وہ نہیں جا پائیں. ظاہر ہے ہر طرف بندش ہے، ایون کہ سرکاری ملازمین پاک سیکریٹریٹ میں نہیں آ پا رہے. لیکن جب آپ ایک بڑے مقصد کے لیے ہوتے ہیں تو چھوٹی موٹی قربانی آپ کو دینا پڑتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر پاکستان کی عوام، بالخصوص اسلام آباد اور پنڈی کی عوام ایک بڑی قربانی دے رہی ہے. اور وہ قربانی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ گلوبل پیس قائم ہو، اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، ایسے میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں
1% بھی کوئی سیکورٹی کا لیپ ہو اور اس حوالے سے کوئی ملک اٹھ کر یہ کہے کہ نہیں جی آپ میزبانی کے جو فرائض ہے صحیح انجام نہیں دے رہے، اس کا ہمیں احساس ہے دقت کا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے چیزیں کنکلوڈ ہوں نیکسٹ ویک کے اندر تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ری اوپن ہو جائیں گی. بریگیڈیئر مسعود صاحب اسی پہ ذرا کمنٹ کر دیجیے گا. بڑے مقصد کے لیے پاکستانیاں قربانی دے رہے ہیں اور خاص طور پر اسلام آباد پنڈی کے عوام ایک بڑے مقصد کے لیے گلوبل پیس کے لیے قربانی دے رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ سٹیل میٹ آ گیا ہے، سٹال ہو گئی ہیں، ہالٹ ہو گئی ہیں یہ ٹاکس، تو پاکستان کی سالسی یا پاکستان کی کوشش کہ امریکہ ایران معاہدہ ہو سکے وہ ناکام ہو گئی یا ابھی بھی کوئی پاسبلٹی باقی ہے؟ کتنے فیصد؟ دیکھیں پاسبلٹیز تو بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ یہ پاکستان ان کو کرے گا. اور دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں اسٹریٹجک کویسچنز ہم نے شو کی ہیں، ہمارے عوام نے کی ہیں اور ہماری لیڈرشپ نے کی ہے. دیکھیں جس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اور اس میں آپ کوئی بھی بندہ اپنا انٹرسٹ لوز کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود تو آپ نے دیکھیں ہسٹری از ان میکنگ. پاکستان وہ کرنے جا رہا ہے، اٹ از اے ریئر مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور اسپیشلی وہ کام کرنے جا رہا ہے جب دنیا کے تمام قوتیں پیچھے ہٹ گئی تھی، وہ بیگ سیٹس پہ چلی گئی. تو پاکستان ان کو بٹھا کے جو بات چیت پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے، دے کین تھریش آؤٹ دیئر ڈفرینسز اور وہاں پہ چیزیں کنکلوڈ کر سکتے ہیں، ایک فریم ورک پہ ایگری کر سکتے ہیں. تو میرا خیال میں لائکلی ہے. سو دیکھیں میرا خیال میں جو مقصد پاکستان کا ہے وہ بہت اونچا ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم وہ المائدہ میں یہ ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا جیسا آپ نے انسانیت کی جان بچائی. اگر دیکھیں اگر چیزیں خراب ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں it will be a regional war involving all GCC countries. It will be a disaster for the entire region. So میرا خیال میں پاکستان وہ بھی ایورٹ کرنا چاہتا ہے اور ہاسٹیلٹیز میں پاکستان نہیں چاہتا کہ یہ بڑھے. اور پیس اینڈ اسٹیبلٹی دیٹ از دا سول آبجیکٹو آف پاکستان. میرا خیال میں اس کے لیے یہ قربانی کوئی ضروری تھی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب اور حذیفہ رحمان صاحب آج کے پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. یہ آج کا پروگرام. آج سے انشاءاللہ ٹمارو 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ. پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے.